रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नेतन्याहू मंजर आम पे आ गया काफ़ी दिन के बाद, 5 दिन हो गए थे नेतन्याहू मंजर से गायब था। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या बात की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहला स्टेटमेंट आया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं है पुराने जो शहीद हो गए आयतुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके स्टेटमेंट से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी यहां से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बड़ी शख्सियत को शहीद किया है, या इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और कोई बदलाव नहीं आया ईरान के अंदर, कोई सोच में तब्दीली नहीं आई। पहले मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूं। जो स्टेटमेंट दिया है नए सुप्रीम लीडर ने, मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कहा मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी भांजी और मेरी बीवी को शहीद कर दिया गया, लेकिन मैं सब्र करूंगा, अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र के साथ तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, शोहदा के खून का हिसाब लूंगा। अब उन्होंने जो अमेरिका को और इसराइल को तंबीह की है या जो वार्निंग दी है वो मैं आपको बताता हूं। मुश्तबा खामनेई का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका मशरिक वस्ता में अपने फौजी अड्डे बंद करे वरना हमले जारी रहेंगे, यानी ईरान हमले बंद नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक एक शहीद के खून का हम बदला लेंगे, हर उस शख्स के खून का हिसाब लेंगे जो हालिया जंग और हमलों में शहीद हुआ, अपने शोहदा के खून के बदले के हक से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जनाब एक अज़म है आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई का। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पे बंद होने चाहिए, जब तक वो बंद नहीं होंगे खित्ते में तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और वो कौम की हमायत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। दुआ गो हूं कि अल्लाह मुझे कौम की बेहतर रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उन्होंने कहा दुश्मन अवाम को निशाना बना रहा है। ये उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख ले, और दुनिया ने देख लिया है कि ईरानी अवाम एक अजीम और मुत्तहिद कौम है। अगर अवाम की हमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। दुश्मन ईरान और उसके अवाम को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानी कौम इत्तेहाद के साथ इन साजिशों का मुकाबला करेगी। फिर उन्होंने कहा कि ईरान का जो निशाना है वो अवाम नहीं है, वो अमरीकी फौजी अड्डे हैं। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ फौजी अड्डों को हदफ बना रहा है, और ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ईरान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा और शोहदा के खून का बदला लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब स्टेटमेंट है। पहला ही स्टेटमेंट बहुत सख्त है उनका, उन्होंने साफ कह दिया जनाब यहां से अड्डे लेकर जाओ। दूसरा उन्होंने कहा हमले हम बंद नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे जो हमारे साथ किया गया। चौथा उन्होंने कहा कि दुनिया देख ले कि ज्यादती हमारे साथ हुई है, हमने नहीं की। अब जो नेतन्याहू आया मंजर आम पे, ये 5 दिन के बाद आया, और नेतन्याहू के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये किधर चले गए हैं। लेकिन अब पता चला कि नेतन्याहू ने किसी नामालूम मुकाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की नेतन्याहू ने, इसमें मीडिया उनके सामने मौजूद नहीं था, यानी नेतन्याहू कैमरा पे था, लेकिन मीडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन आ रहे थे, सामने मौजूद नहीं था। वो उस तरीके से नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप बैठ जाएं मीडिया में और सामने आ जाएं। नेतन्याहू की जान को खतरा है, और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि नेतन्याहू शायद मौजूद ही नहीं है यरूशलेम में या इजराइल में, ये कहीं बाहर निकल गया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा टाइम जो है वो अपने जहाज में गुजारता है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अलग अलग किस्म की बातें नेतन्याहू के बारे में की जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। हाँ, ये सबको पता है कि नेतन्याहू ईरान का सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद ईरानियों के अंदर यह गम गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि वो भी टारगेट को हिट करें। नेतन्याहू ने जो बातें की हैं उनमें चंद बातें अहम हैं। एक तो नेतन्याहू ने कहा कि इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो, खासतौर पर नेतन्याहू ने बात की इंतहा पसंद इस्लाम की, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब ये जो है ना, ये डेफिनेशन कैसे कर सकता है? यानी जितना इसराइल ने मारा मासूम बच्चों को और खवातीन को, उतना तो किसी ने नहीं मारा, और नेतन्याहू को एक रजिस्टर्ड वॉर क्रिमिनल के तौर पे दुनिया में देखा जाता है। बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अब वही नेतन्याहू जो है वो पूरी एक उम्मत को या पूरे एक मजहब के मानने वालों को वो टारगेट कर रहा है। तो ये तय कौन करेगा कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है?
دیکھیں نا, یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اوپر چڑھ جائیں اور اس کے اوپر آپ اٹیک کر دیں اور آپ کہیں یہ دہشت گرد ہیں. سوال یہ ہے کہ جتنے بچے شہید ہو گئے یا جتنی خواتین شہید ہو گئیں, ابھی جو لڑائی ہوئی اس میں لگ بھگ 20,000 بچے اور 33,000 خواتین غزہ میں صرف شہید ہوئی ہیں. ایران کے اندر جو بچے زخمی اور شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1100 ہے. اسی طرح بیروت کے اندر خواتین اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے لبنان میں. تو کیا یہ سارے دہشت گرد ہیں یا یہ انتہا پسند ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اب وہ شیعہ اور سنی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے ایک دن پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ سے باہر نکلنا چاہیے اور سب کو انسانیت کے لیے اور دنیا میں امن لانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنا چاہیے. مسلمان ملک اگر مل کر کردار ادا کریں گے تو شاید بہتری جلدی آ جائے گی خطے میں. جتنا ڈیوائیڈ رہیں گے, آپس میں لڑیں گے تو اس سے جنگیں بڑھیں گی. اگر مل کر دباؤ ڈالیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی. جیسا کہ ابھی ایک سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا قطر سے آیا تھا, جیسا ایک سٹیٹمنٹ سعودی عرب سے ماضی میں آیا تھا, جیسا سٹیٹمنٹ ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ جو عمان سے سٹیٹمنٹ آیا, بڑا شاندار سٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح سے ابھی ترکی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ فوری طور پہ بند کی جائے. ایران حکومت گرا کر خانہ جنگی, انتشار, فساد یا تقسیم کی اجازت نہیں دیں گے ہم. ایران کی خود مختاری کا احترام کیا جائے, خطے کے امن کو بحال کیا جائے. یہ بڑی دلیر سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ترکی کے وزیر خارجہ نے. اب نیتن یاہو نے ایک تو اسلام چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو اس کو لے کر کے انہوں نے تنقید کی اور ایک پوری قوم کو ٹارگٹ کیا جو نامناسب ہے, اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن وہ بڑے لمبے عرصے سے یہی کر رہا ہے. نیتن یاہو کے بہت سارے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور وہ ایران کے خلاف بڑے لمبے عرصے سے یہ پلان کر رہا تھا کہ یہ لڑائی ہو جائے. یہ اب امریکن بھی بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی لڑائی ہے, امریکہ کی لڑائی نہیں ہے. یہاں پہ ایک میکس بلومینتھل ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر کچھ حقائق سامنے آئے. میریو نوفیل کو انہوں نے انٹرویو دیا, ان کو میں نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا اور بڑے شاندار صحافی ہیں. تو ان کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ آئی پیک کے سی ای او کی آڈیو ہے جو لیک ہوئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آڈیو ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جان ریڈ کلف ہو, مارکو روبیو ہو یا مائک والیٹز ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ یا موساد کے ساتھ بہت اچھی طرح جڑے ہوئے ہیں اور وہ اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن میں جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سرو کر رہا ہے اسرائیل کو, وہ امریکہ کے لیے نہیں کر رہا, وہ ایکچولی جو اسرائیل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. اب اس قسم کی آڈیو لیک ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں مزید کلیئر ہو گئی ہیں, بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ 40 سال سے اس منصوبے پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایران کو ختم کیا جائے اور 30 سال پہلے یہ آشکار بھی ہو چکا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں اور اب بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ لڑائی کبھی بھی امریکہ کی لڑائی نہیں تھی, نہ امریکہ کو اس میں کوئی خطرہ تھا, لیکن امریکہ کی موجودہ ایڈمنسٹریشن کو بڑے اچھے طریقے سے اسرائیل نے استعمال کیا اور اس لڑائی کے اندر ان کو دھکیل دیا. اب وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش تو کامیاب ہوئی نہیں, وہ نیتن یاہو مان بھی گیا. انہوں نے کہا ایرانی عوام کی کوششوں کے بغیر حکومت کا تختہ نہیں الٹایا جا سکتا, ہمیں امید ہے کہ حکومت گر جائے گی, حکومت نہ بھی گری تو یہ بہت کمزور ہو جائے گی. یعنی اس بات کا نیتن یاہو کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بلکہ ہوا یہ کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد یہ حکومت زیادہ مضبوط ہو گئی, وہ زیادہ تگڑی ہو گئی. اس بات کا نہ تو آئیڈیا تھا امریکہ کو اور نہ ہی آئیڈیا تھا اسرائیل کو, ان کی کیلکولیشن کچھ اور تھی. یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کون سے بڑے اہم منصوبے تھے جن پہ وہ عمل درآمد کرنا چاہ رہے تھے اس جنگ کے ذریعے سے, یا کون سے وہ ٹارگٹ تھے جن کو اچیو کرنا تھا, 4 ہدف تھے جو مقرر کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے, یہ سیٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اب نمبر 1 تو یہ تھا کہ حکومت تبدیل کی جائے وہاں پہ, تو حکومت تبدیل ہو سکی نہیں, بلکہ وہ زیادہ مضبوط ہو گئی. نمبر 2 یہ تھا کہ عسکری طور پہ مکمل تباہی پھیلا دی جائے اور مفلوج کر دیا جائے ایرانی فوج کو. کیا یہ ہو سکا؟ اگر یہ ہو جاتا تو آبنۂ ہرمز پہ اس وقت ایران کا کنٹرول نہ ہوتا. وہ ابھی بھی میزائل مار رہے ہیں, انہوں نے کوئی 42ویں لہر میزائلوں کی بھیجی ہے اسرائیل کی طرف اور وہ ایک ایک کر کے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں, وہ لڑائی بند ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب ہے دوسرا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا. تیسرا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ایٹمی اور میزائل پروگرام ہم نے ختم کرنا ہے. تو میزائل تو ابھی بھی مار رہا ہے ایران, اور ایٹمی پروگرام کے بارے میں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے 6 مہینے پہلے جون 2025 میں کہا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا. تو جب وہ ختم کر دیا تھا تو اب کیسے شروع ہو گیا؟ تو یہ ہر مرتبہ ایک دعویٰ کرتے ہیں. آج بھی ایران کے پاس
وہ صلاحیتیں باقی ہیں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے 2010 کی یا 9 کی بات ہے، غالباً 9 یا 10 کی بات ہے. عمران خان صاحب نے نا یہ ایک دورہ رکھا سینٹرل پنجاب کا. اس میں وہ شیخو پورہ، مرید کے، لاہور، قصور، ان علاقوں میں انہوں نے ایک دورہ کیا تھا 1-2 دن لگا کے. تو اس میں جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتا تھا جرنلسٹ، وہ چھٹی چلا گیا اور اس کی جگہ پہ میری ڈیوٹی لگ گئی. تو مجھے موقع ملا کہ 2 دن میں لگاتار دیکھوں گا عمران خان کس طریقے سے لوگوں میں جا کر لوگوں کو ملتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا جہاں اس آدمی کو ہنسی آتی تھی یہ کھل کر ہنستا تھا، جہاں عمران خان کو غصہ آتا تھا یہ کھل کر غصہ بھی کرتا تھا. یعنی ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اب کیونکہ یہ خبر تو نہیں ہے لیکن میں نے خود اس کو واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ نا ان کے کوئی دوست وغیرہ بھی اس دورے میں ساتھ تھے. تو شاید کوئی عمران خان صاحب کا بندہ ایسا تھا جس کے ساتھ ان کا کچھ کافی دوستوں کے ساتھ آپ کا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. تو وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. تو ایک جگہ پہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے سڑک پہ زبردستی روک لیا اکٹھے ہو کر، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پگڑی پہنانا چاہتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو اسٹیج پہ لے گئے. وہ پگڑی پہنا رہے تھے نا، تو سامنے جو بندہ تھا نا وہ ہنس رہا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان اس کو ہٹاؤ. تو یعنی بڑا نارمل بیہیو کرتا ہے عمران خان نیچرلی. عمران خان صاحب کو یہ وہ اس طرح گڈی ہے کہ آنا ہے آپ نے، جب آپ کو کوئی ہار پہنائے گا تو آپ نے 6 انچ نیچے ہونا ہے، ہار پہننا ہے، فوراً اتار کے اپنے سیکٹری کو دے دینا ہے. وہ والا نہیں ہے. عمران خان کا بڑا نیچرلی ہے. اب یہ ڈرامے کرتے ہیں عمران خان کی نقل کرنے کے لیے. کبھی شہباز شریف جا کے کبھی کوئی اور ڈرامہ کراتے ہیں، کبھی نواز شریف جا کے کوئی گیم ڈال آتا ہے، کبھی مریم نواز. یہ سارے عمران خان کی نقلیں کرتے کرتے ان کی عمریں گزر جائیں گی. نہ یہ عمران خان بن سکتے. وہ نیچرل ہے، وہ جو ہے وہ ہے. اور یہ لوگ آرٹیفیشل ہے. انہوں نے زندگی میں جو بھی کیا ہے اس کے اندر ایک ایکٹنگ ہے اور ایک ڈرامہ ہے جو لوگ کریٹ کرتے ہیں. اپنے گھر کے اندر کچھ اور ہے، گھر کے باہر کچھ اور ہے. ان کی اپنی زندگی کچھ اور ہے، کسی اور طرح کی ہے. یعنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ کو سینیٹائز کرتے ہیں پوری طرح سے کہ غریبوں کے ہاتھ لگ گئے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. ویسے صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ ان کی صرف یہ وجہ نہیں ہوتی، انہیں غربت سے ایک چڑ بھی ہے. یہ عام آدمی کو، یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مظہر عباس صاحب کو غالباً مریم نواز صاحبہ نے ایک دن کہا کہ مظہر عباس صاحب یہ بیچارے 4 سال 5 سال نعرے لگاتے رہتے ہیں تو ان کو ایک آدھی تھپکی تو بنتی ہے نا کارکن کو. مجھے اچھی طرح واقعہ یاد ہے، تو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے یہ بات. تو یہ کارکن کو اتنا ہی سمجھتے ہیں، کارکن کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت ان کے نزدیک ہے نہیں. تو اس لیے جو آدمی عمران خان بالکل ایک ڈیفرنٹ پالیٹکس لے کر آ گیا، اب ان کی پارٹی بھی ویسی ہے، وہ سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو جب ایک ایسا ٹرینڈ آ گیا جہاں مڈل کلاس آ گئی سیاست کے اندر اور وہ نیچرلی بیہیو کر رہی ہے، چیزوں پہ رسپونڈ بھی کر رہی ہے، تو انہیں تکلیف ہو گئی اور وہ ہونی تھی. اب ناظرین عمران خان صاحب کی رہائی تو انہیں کرنی پڑے گی. یہ جو مرضی کر لیں، آج نہیں کرنی پڑے گی، کل کرنی پڑے گی. ہاں، عاصم منیر سب سے بڑی رکاوٹ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی، یہ حقیقت ہے. کوئی عدالت عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ادارہ عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. صرف عمران خان اور کوئی حکومت عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. صرف عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور یہ چند لوگ ہیں جو رہائی نہیں ہونے دے رہے، ورنہ عمران خان صاحب رہا ہو جاتے اب تک. کوئی قانونی نقطہ نظر سے تو ان کو قید میں رکھا نہیں ہوا. یہ تو ان کے بدترین مخالفین کہتے ہیں عمران خان صاحب کے، پوری دنیا میں ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ اس لیے جیل میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کی لڑائی ہے. اور عاصم منیر نہیں چھوڑے گے عمران خان کو، لیکن چھوڑنا تو پڑے گا. یہ آج نہیں تو کل چھوڑنا پڑے گا. اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنن فانن سب ہوگا اور انہیں چھوڑنا پڑ جائے گا. اور 2024 کے الیکشن میں جس نے گند مارا ہے نا 2024 کے الیکشن میں، ان سب کا احتساب ہوگا، ان سب کو ایک دن جواب دینا پڑے گا. یہ جتنے افسر ہیں یا سرکاری ملازم ہیں جنہیں بڑا شوق ہے نا سیاست کرنے کا، یہ سارے آپ کو مستقبل میں رائیونڈ کے باہر یا بلاول ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور ان کی کوئی اوقات رہ نہیں جائے گی. آج یعنی آپ اندازہ کر دیں عمران خان کو ریلیونٹ کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. آج اب تحریک تحفظ آئین پاکستان والے پنجاب جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے جی ٹی روڈ کے راستے جا رہا ہے. 4 سال گزر گئے ان کو رجیم چینج آپریشن کیے ہوئے، لگ بھگ 4.25 سال ہو گئے. 4.25 سال کے بعد آج بھی ان کی اوقات یہ ہے کہ انہیں پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہونے سے پہلے. یہ اب تک لوگوں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکے، یہ اب تک لوگوں کے بیچ میں پینیٹریٹ نہیں کر سکے. ان کی اوقات ہی نہیں بچی، یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ان سے ہوگا ہی نہیں اور یہ نہیں کر پائیں گے. یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے، ان کے جانے کا وقت ہے. اب سمجھیں آپ
یہ آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، کیونکہ ایک چیز بھی یہ نہیں سنبھال سکے اس ملک کی، یعنی جن لوگوں کو لایا گیا جعلی فارم 47 کے اوپر، وہ لوگ بالکل نالائق، نکمے اور نکھٹو ثابت ہوئے، نااہل ثابت ہوئے۔ وہ ویسے تو الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، پبلک میں بھی فارغ ہو گئے، لیکن انہوں نے کوئی ایک کام کر کے نہیں دیا اس ملک کے اندر، عوام کے اندر وہ تھوڑی سی بھی جگہ نہیں بنا پائے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے ایک شخص کو کہا کہ ذہنی مریض ہے، پورا نظام ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ ہاں وہ واقعی ذہنی مریض ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس پہ پورا نظام یہ گواہی دیتا ہے کہ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے جو کہا وہ ٹھیک کہا۔ یعنی کبھی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، یا تو کیا کوئی بنتا ہے؟ آپ اٹھ کے سیاسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور عجیب طریقے کی آپ کی باڈی لینگویج ہے جو کسی پروفیشنل سولجر کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کبھی انڈیا میں دیکھا آپ نے کسی کو ایسے پریس کانفرنس کرتے ہوئے؟ کبھی بنگلہ دیش میں دیکھا کسی فوجی کو ایسے پریس کانفرنس کرتے ہوئے؟ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سہیل افریدی صاحب ہیں، یہ طلبہ کے اندر جاتے ہیں، نوجوانوں میں جاتے ہیں، بچوں میں جاتے ہیں، تو یہ بہت نیچرلی ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بندے اکٹھے کرنے کا، رش دکھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے نا۔